औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अपना सफ़र आगे जारी रखते हुए हम सूरह बकरा की तरफ इख्तिताम की तरफ इंशाअल्लाह बढ़ेंगे। और आज हम शुरू करेंगे जी के आयत नंबर है 150 तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कर चुके हैं। 151 आयत जो है वो बिल्कुल मैं उस पर आपको बड़ा तफसीली पढ़ा चुका हूँ। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्किकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। वही इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो जो दुआ थी, यहाँ अल्लाह कह रहा है कि कमा अरसलना, तो फिर मैंने वो पूरी कर दी। फिर मैंने एक रसूल भेजा तुम में से जो मेरी आयात तुम पर तलावत करता है, व युज़क्किकुम, वो तुम्हें पाक करता है, व युअल्लिमुकुमुल किताबा, और तुम्हें किताब का इल्म अता करता है, वल हिकमत, और हिकमत भी अता करता है। ये यहाँ तक मैं आपको पिछली इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ वाली आयत में सारा बयान कर चुका हूँ। यहाँ एक अल्लाह ने और ऐड किया है, अपने नबी की शान को और बढ़ाया है। वरफ़ान अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का चूँकि वादा है, तो जहाँ जहाँ आएगी यहाँ इंशाअल्लाह शान मोहम्मद मुस्तफ़ा बढ़ती चली जाएगी। यहाँ अल्लाह ने कहा है वायुअल्लिमुकुम, और तुमको वो भी तलीम देता है, वो इल्म भी अता करता है, मालम तकूनु तालमून, जो जिससे तुम बिल्कुल बेबहरा थे, बिल्कुल तुम्हें पता ही नहीं था, तुम्हें वो इल्म भी मेरे रसूल ने दिए। मेरे रसूल ने आके बताया कि दुनिया में कोई ठहरा हुआ नहीं, तमाम गर्दिश कर रहे हैं। इससे पहले सारी साइंस गलत थी, ये दुनिया खुली गुमराही में मुब्तला थी। मेरे रसूल ने, ये जितनी साइंटिफिक डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का सदका है। मेरे रसूल ने इस दुनिया को आके बताया कि ज़मीन व आसमान ही नहीं है, ज़मीन व आसमान के दरमियान में भी बहुत कुछ है। ये जो आज मैं आपसे मुखातब हूँ, ये ज़मीन व आसमान के दरमियान में जो है, उसकी वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, यानी इस कुरान पाक से पहले, दुनिया इससे बेरावर आशना ही नहीं थी कि ज़मीन व आसमान के दरमियान में रेडिएशन का एक जाल बिछा हुआ है। ये मेरे रसूल ने, इस किताब ने बताया आके। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान इस पे काम करते करते एकदम से बहक गए, और ऐसे बहके कि फिर दोबारा कभी इस किताब की तरफ पलट ना सके, और गैरों ने इसको दरियाफ्त करके इससे बहुतानी क्या क्या कुछ बना लिया। आज दुनिया का तमाम सैटेलाइट निज़ाम, दुनिया की सारी एविएशन, दुनिया का सारा GPS कंट्रोल, दुनिया की ई फूड पांडा, दुनिया का लोकेशन सर्चिंग, दुनिया का हर काम किस वजह से वकूफ़ पजीर हो रहा है कि ज़मीन, अल्लाह ने बार बार कुरान में कहा कि ज़मीन और आसमान और जो कुछ उसके दरमियान में है, वो उसको मैंने ही तख्लीक किया है। वो जो ज़मीन और आसमान के दरमियान में रेडिएशन का एक समुंदर बह रहा है, वो मेरे रसूल ने आके बताया, इस किताब ने बताया इंसानियत को। इसके पहले इंसानियत इससे बिल्कुल नाआशना थी। मेरे रसूल ने ये बताया आके कि ना सन स्टेशनरी है, ना अर्थ स्टेशनरी है, कुल्लुन फी फल्किन यसबहून। मेरे रसूल ने ये बताया आगे कि ज़मीन व आसमान पहले इकट्ठे थे, ठीक, हमने फाड़ कर इन्हें जुदा कर दिया। ये बिग बैंग का जो नजरिया लिए फिरते हैं, ये मेरे रसूल ने आके बताया इस किताब के जरिए से कि ज़मीन व आसमान पहले इकट्ठे थे। अवलम यरल्लज़ीना काफरू इन्नस समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनहुमा। और मुझे जुटलाने वालों सुनो, ये ज़मीन और आसमान इकट्ठे थे, मैंने फाड़ कर रेजा रेजा कर दिए। और मेरे रसूल ने आके बताया इस किताब के ज़रिए से कि वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई, कि दुनिया की हर हयात, दुनिया की हर जिंदगी जो है इस दुनिया के ऊपर
وہ پانی سے پیدا کی گئی ہے. اس سے پہلے کو کہتا تھا جی 4 عناصر سے بنی ہے، کو کہتا تھا 3 سے بنی ہے، کو کہتا تھا 2 سے بنی ہے. میرے رسول نے کہا نہیں، صرف پانی سے حیات پیدا ہوئی ہے. وجعلنا من الماء، قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت میں ایک دیکھیں قرآن کی بلاغت، دیکھیں کمال، اشش کر اٹھتا ہے انسان. ایک چھوٹے سے جملے میں پوری کریشن آف دا یونیورس، اور ایک چھوٹے سے جملے میں پوری کریشن آف لائف بند کر دی اس نے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ جڑے ہوئے تھے، میں نے پھاڑ کر دی. ایک جملہ. اور اس سے پھر کہا وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا. مارے پھرتے رہے. اس ایگزیکٹ فائنڈنگ ہے سر جیمز جینز کی، وہ ہے ایوری لائف از کریٹڈ آؤٹ آف واٹر، اور وجعلنا من الماء کل شیء حی وربیٹم ترجمہ کیا ہے اس نے قرآن پاک کا، وربیٹم. وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے بنایا ہے پانی سے تمام حیات کو. We created all life out of water. اور جیمز نے 76 میں یہ کہا یہ کہ میری جناب اتنے سالوں کی ریسرچ کے بعد فائنڈنگ ہے کہ ایوری لائف از کریٹڈ آؤٹ آف، اور تو اس کو نوبیل دے دیا گیا. صرف ایک قرآن کے ایک جملے کو ترجمہ کیا اس نے. کیا کہاں روئیں جا کے، کون یہ 2 سجدوں کا امام کیا جانے گا قرآن پاک چیز کیا ہے. فتوے لگانے بیٹھ جاتے ہیں لنگوسٹک کے اوپر، آگے جی تلفظ نہیں ٹھیک تو فلانا نہیں ٹھیک، فلانا نہیں ٹھیک. کیا کریں ان کا، کوئی بات نہیں. تو یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں، چند مثالیں آپ کو دی ہیں میں نے. میرے رسول سے پہلے دنیا ان سے بالکل کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں تھا. دنیا کے وہم و گمان میں بھی یہ چیزیں نہیں تھیں. یہ ساری سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میرے رسول کی دی ہوئی ہے. دنیا کا جو مرضی سائنٹسٹ آ جائے میرے ساتھ مکالمہ کر لے، میں ثابت کروں گا. میرا چیلنج ہے، میں اس کتاب سے میں ثابت کروں گا کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ابھی تک ہوئی ہے یہ ساری کی ساری قرآن میں موجود ہے. تو یہ میرے اللہ کے میرے رسول کی پہلے حکمت تک تھا، حکمت سے پھر آگے چلے گئے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ بھی علم عطا کرتا ہے جس سے تم بالکل ہی بے خبر تھے، جہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے. آگے چلتے ہیں. اچھا جی، بڑی ماشاءاللہ مزیدار میٹھی آیت آ رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ بیان کر کے کہ میں نے تمہیں امت وسطی بنا دیا ہے، تمہیں سرفراز کر دیا ہے، تم اب یہ کرو کہ یہ کتاب تمہیں دے دی ہے، رسول تمہیں عطا کر دیا ہے جیسا کوئی رسول نہیں. اس نے تمہیں وہ علم عطا کر دیا ہے جو آج سے پہلے انسانوں کے پاس نہیں تھا. اب تم کرو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کی. دیکھو یار، اتنا بڑا مالک، اتنا بڑا شہنشاہ، اتنی ہیوج انمیجنیبل پاور کا مالک میرے جیسے ایک حقیر گندے ذلیل انسان سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی، اور میرے آگے جھکے رہا کرو، سرنڈر کر کے رہا کرو، شکر گزار رہا کرو میرا. ولا تکفرون، یہ 2 ہی ویوز ہیں جو اللہ نے انسان کی برین میں چلائی ہیں، اور اللہ نے یہ 2 ہی چیزوں کا اختیار دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے بڑی واضح طور پر سورہ دہر میں فرما دیا، حل عطا علی الانسان حین من دہر لم یکن شیئا مذکورا. اور وہاں وہ سارا پروسیس مکمل جب کیا تو اینڈ پہ جا کے کہا کہ ان ہدینہ السبیل، میں نے اسے عقل سے ہدایت دے دی. جب سورہ دہر پڑھیں گے میں تفصیل سے بتاؤں گا، اب اس طرح شارٹ بتا رہا ہوں اس لفظ کی وجہ سے. ان ہدینہ السبیل، میں نے اسے عقل سے ہدایت دے دی.
اما شاکرن و اما کفور، اب چاہے تو مجھے مان لے، میرا اما شاکرن، چاہے تو میرے آگے سرنڈر کر دے، میرا شکر گزار بن جائے، و اما کفور، چاہے تو مجھے انکار کر دے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ چوائس اب میں نے دے دی ہے تجھے مکمل کر کے، جسم بنا دیا، کان بنا دیے، سماعتیں بنا دیں، تمہاری عقل چلا دی، تمہارے برین نے نالج لے کے مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیا، کمپیوٹر تمہارا سپر لگا دیا میں نے، اب یہ ہے کہ اما شاکرن و اما کفورا، یہی بات ہاں یہاں کر رہے ہیں اللہ، فاذکرونی اذکرکم، اور میرا ذکر کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد، اب یہ کیا ہے، پھر بات اور طرف چلی جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، پھر چلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، فاذکرونی اذکرکم کیا ہے؟ ایوری ہیومن باڈی از ریڈینٹ، ریڈینٹ کیا ہے؟ انرجی ہے، ریڈیشن کیا ہے؟ اٹ از اے فارم آف انرجی، انرجی کا ترجمہ کیا ہے؟ نور، نور کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، کائنات کی ساری انرجی جو ہے وہ اللہ ہے، ریڈیشن از اے ٹائپ آف انرجی، اب ہیومن ریڈیٹن باڈی جو ہے نا جی، وہ آپ کی جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ کی باڈی ریڈیٹ کرتی ہے، اور وہ ریڈیشن اگر ایک سیم فریکوینسی پہ آ جائیں، سیم فریکوینسی پہ آ جائیں تو وہ آواز، مثلا ریڈیو ویوز کیسے کام کرتی ہیں کہ ابھی آپ ریڈیو لگائیں گے، وہ کہے گا جی 60 میگا ہرٹز کے اوپر ریڈیو پاکستان لاہور آپ سے مخاطب ہے، آپ جو بندہ 60 میگا ہرٹز کو ٹیون کرے گا وہ آواز سننا شروع کر دے گا، آپ کی فریکوینسی ایک ہو گئی، آپ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، یہی بات اللہ کر رہا ہے، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میری تمہاری فریکوینسی مل جائے گی، جو مرضی کریں گے آگے، پھر کیا رہ گیا؟ اللہ سے فریکوینسی مل گئی، بس پھر آپ نے کیا کر لو گے اس سے آگے؟ پھر وشکرولی، اور میرا شکر اس پہ کیا ہے، اگر تمہیں یہ چیزیں ملیں تو وشکرولی، جھک جانا میرے آگے، کیونکہ یہ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے میرے فضل، میرے کرم سے مل رہا ہے، ولا تکفرون، اور میرا انکار نہ کر بیٹھنا، ہوئے 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 میرا انکار نہ کر بیٹھنا، یہ مثلا بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا جی وہ ایک مناظرہ ہوا ہے، آپ اس کے اوپر نا جی آپ بھی کمنٹ کریں، میں نے کہا میں کیوں کمنٹ کروں، میں کسی ایسے انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا جو اللہ کے وجود کا انکاری ہو، وہ اتنے لو آئی کیو کا بندہ ہے، اتنے لو آئی کیو کا بندہ ہے کہ میری بھیڑ بکریاں جو میں نے پالی ہوئی ہیں وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہیں، تو میں اس کے ساتھ کیوں بات کروں جی؟ کیونکہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ایسے بندوں کو کہنا ہے کالو سلامہ، کہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آرگو کیا جائے، اتنا لو آئی کیو کہ تم اللہ کا رب کا انکار کر دو، تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آیا، تو گدھے ہو تم، گدھوں سے کیوں؟ اللہ نے کہا ان شر الدواب، یہ جانوروں سے بدتر ہے یہ لوگ جو سوچتے نہیں، جو سمجھتے نہیں، اور جو میرا انکار کرتے ہیں، جانوروں سے بدتر ہے، میرے رب نے کہا، تو میں جانوروں سے بدتر لوگوں سے آرگومنٹ کیسے کروں؟ میرا مقام نہیں ہے، میرے رب نے مجھے بہت مہربانی کی ہوئی ہے، فضل کیا ہوا ہے، قالوا سلامہ، فارغ میں بات کرنا، جس طرح امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کہا تھا نا کہ ختم نبوت کے منکر سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیوں؟ اس نے دلیل مانگ کے کوئی پاسبلٹی اس کی مائنڈ میں ہے کہ ہو سکتی ہے، بھائی ناٹ ایٹ آل، دلیل بھی نہیں مانگ سکتے، پکی ٹھٹھی مور، یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے رسول کے بعد کوئی نبی آ جائے، فینش،
دلیل کیوں مانگوں میں کسی سے؟ تو میرا رب تو میرے رسول سے بھی اوپر ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو نہیں مانتا. نہ مانے بڑے پانڈے جا کے ہمیں کیا اس سے. ہاں ہم اسے اپنا پیغام سنائیں گے کہ بھائی یہ میرے پہ فرض کیا گیا ہے کہ میں اپنے اللہ کے رسول نے میری ذمے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے میں اس کو تم تک پہنچاؤں. وہ اگر پہنچائیں گے آرگومنٹ نہیں کریں گے کہ اللہ ہے کہ نہیں. بھائی اللہ کے نہ ہونے پہ دلیل مانگنا سب سے بڑا کفر ہے. کیا دلیل بھائی ہے اللہ. ہم اس پہ بات ہی نہیں کرنے کے پہ تیار. بڑی سمپل. کوئی اس کو جو مرضی سمجھ لے, پسند رویہ سمجھ لے, جو مرضی سمجھ لے, بٹ دس از سینٹی ناٹ دا انسینٹی. انسینٹی وہ ہے کہ جس کو اتنی بڑی کائنات میں رب نظر نہیں آیا, اس سے میری آرگومنٹ نے اس کا کیا بگاڑ لینا یار. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں سے میں گفتگو کرنے کا بالکل عادی ہی نہیں ہوں, کیونکہ میں نے انسانیت کے درجے سے کاکروچ سے بھی کم سمجھتا ہوں, باتھ روم کے کاکروچ سے بھی کم سمجھتا ہوں, کیونکہ میرے رب نے کہا ان شر الدعوہ, یہ جانوروں سے بدتر ہے. تو پریشان نہ ہوا کریں. تو بات ہو رہی تھی ہیومن باڈی ریڈیشن کی. اب چھوٹی سی کی دیتا چلو چلے اب آپ کو آج اللہ کے ساتھ آپ نے ایک فریکوینسی پہ آنا ہے نا, تو سب سے جو اوپن فریکوینسی ہے, جیسے ہم وائی فائی اوپن وائی فائی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, کسی ہوٹل میں جاتے ہیں, فلانی اوپن وائی فائی, اور وہ بندہ بس کرے وہ ٹچ کر کے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. اللہ کا اوپن وائی فائی آج آپ کو میں دے دیتا ہوں, آگے آپ کی مرضی. آدھی رات سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے, تہجد کا وقت ہونے والا ہے جب میں آپ سے بول رہا ہوں. قرآن پاک میرے سامنے ہے. اللہ صرف ایک کام کرتا ہے, اللہ کی صرف ایک فریکوینسی ہے اس دنیا کے لیے, حیات الدنیا کے لیے. آگے میں بتاتا ہوں, آگے آیات آتی ہیں حیات الدنیا کیا ہوتی ہے. حیات الدنیا کے لیے اللہ کی صرف ایک فریکوینسی ہے, صرف ایک. کون سی؟ اللہ نماز نہیں پڑھتا, آپ پڑھتے رہے, فریکوینسی نہیں, آپ کو بہت اجر ملے گا, آپ کو قربت الہی نصیب ہوگی انشاءاللہ الحمدللہ. فریکوینسی ایک نہیں ہوگی. روزہ اللہ نہیں رکھتا, آپ کو روزے بہت کچھ پے کریں گے, لیکن فریکوینسی ایک نہیں ہوگی. حج جتنے مرضی کر لیں, عمرے جتنے مرضی کر لیں میری طرح, فریکوینسی ایک نہیں ہوگی. اللہ ایک ہی کام کرتا ہے, صرف ایک کام. قدر مشترک ہونا ضروری ہے نا. اللہ, بندے اور فرشتے کے درمیان میں صرف ایک قدر مشترک ہے. ان اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو. اللہ صرف ایک کام کرتا ہے, صرف ایک کام کرتا ہے, باقی کچھ نہیں کرتا, حکم دیتا ہے. فزیکلی پریکٹیکلی صرف ایک کام کرتا ہے, وہ میرے رسول پہ درود پڑھتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب انسان میرے محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے, انسان, اللہ اور فرشتہ ایک فریکوینسی پہ ہوتے ہیں. جو مرضی کروا لے, آپ کی کمیونیکیشن وہ سنیں گا, اس کی آپ سنیں گے. اس کے علاوہ اللہ, بندہ اور فرشتہ ایک فریکوینسی پہ نہیں آ سکتے, کسی صورت میں نہیں آ سکتے. ایک ہی رستہ ہے, اور وہ ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے اللہ کی قربت کا. اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. یہ آج کے تہجد کے ٹائم کی میں نے آپ کو دے دی. جہاں جون سا مرضی تالا کھول لیجئے گا اس سے. اگر کہیں پاسورڈ ریجیکٹ ہو جائے تو میری گردن آ کے اتار دیجیے. اتنی بڑی کی میں نے آپ کو دے دی ہے, اتنے بڑے دعوے کے ساتھ دی ہے. آپ کر کے دیکھیے گا کبھی. صرف ایک بات ہے,
اللہ تسلسل کو پسند کرتا ہے، ضائع کچھ نہیں کرتا، اس فریکوینسی پہ کچھ ضائع نہیں ہوتا، کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے، تسلسل تسلسل آپ کو اتنا پے کرے گا، کوانٹٹی نہیں کوالٹی پے کرے گی آپ کو، ایک ہی ہو چاہے ایک دن، صرف ایک ارادہ میرے کہنے پہ کر کے ایک ایکسرسائز کر لیں۔ چلیے اگر آپ مجھے کوچ بھی مانتے ہیں تو میں ہلکی پھلکی آپ کو ایکسرسائز بھی کرا دیتا ہوں، کوئز بھی پھر لے لیں گے۔ روزانہ ایک دفعہ باوضو ہو کے، صرف ایک دفعہ روزانہ پوری توجہ کے ساتھ 24 گھنٹوں میں صرف ایک دفعہ روزانہ، صرف ایک دفعہ پوری توجہ کے ساتھ آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور 40 دن ناغہ نہیں کرنا اس میں، 41ویں دن آپ کی زندگی نہ بدلے میرے پاس، 41ویں دن آپ کو پتہ نہ چل جائے کہ آپ کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، مجھے بتائیے گا آگے۔ یہ ایک فارمولا ہے جو میں نے آج آپ کو دے دیا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ کے وہ اولیاء ہیں جو یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پر تفکر کرتے ہیں، یعنی سائنس پڑھتے ہیں بھائیوں بہنوں، بچوں بچیوں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض کا کیا مطلب ہے کہ آپ زمین کی پہ غور کریں گے تو جیولوجی بن جائے گی، آپ زمین کے ماحول پہ غور کریں گے تو انوائرمنٹل سائنس بن جائے گی، آپ زمین کی فارمیشن پہ غور کریں گے تو جیوگرافی بن جائے گی، آپ پودے پر غور کریں گے تو باٹنی بن جائے گی، آپ جانور پہ غور کریں گے تو زوالوجی بن جائے گی، آپ اپنی پیدائش پہ غور کرنا شروع کر دیں گے تو گائنیکالوجی اور ایمبریالوجی بن جائے گی۔ یار یہی تو اللہ تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے بھائی، یہ تمام برانچز آف سائنسز اللہ تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میرے جو اولیاء ہیں، جو میرے دوست ہیں، ان میں صرف دو انٹیگرل پارٹس ہیں اللہ کے ولی کے پاس ہونے کے لیے۔ ایک یہ کہ وہ اٹھتا بیٹھتا لیٹتا اللہ کو یاد کرتا رہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کائنات کی تخلیق پر غور کرتا رہے۔ یعنی اس کے علاوہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 لٹمس ٹیسٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں اللہ کی ولایت، اللہ کا دوست ہونے کی۔ میں نہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، میں نہیں کہا کہ بتا دیں، میرے رسول پہ جو کتاب آئی، میرے رسول کی وجہ سے یہ سارے رستے مجھے ملے ہیں۔ تو اگر آپ غور نہیں کرتے، اگر آپ خالی ذکر کرتے رہتے ہیں تو سب ملے گا آپ کو، سب کچھ اللہ اپنی دوستی کے سرکل میں نہیں انٹر کرے گا۔ اور اگر خالی غور و فکر کرتے رہتے ہیں، سائنس پڑھتے رہتے ہیں، پھر بھی بہت کچھ ملے گا آپ کو، لیکن اللہ آپ کو اپنی دوستی کے سرکل میں انٹر نہیں کرے گا۔ دوستی کے سرکل کے لیے یہ 2 بیسک پری ریکوزٹ ضروری ہیں، اور ان 2 کے ساتھ اگر تیسری آپ کی فریکوینسی بھی اللہ سے ملی ہوئی ہو، درود شریف سے، میں فارغ کری انشاءاللہ کے فضل سے میں آپ سے فارغ، آپ کو ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔
इसलिए मैंने आपको कहा था कि आज की आयत बड़ी मज़ेदार हैं, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं कर रहा छोड़ने को, आगे चलूँगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ऐ लोगो जो ईमान ले आए हो, अब तो क्या करो, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। ये ट्रेनिंग है, ये सारी की सारी मोमेंट की मुसलमान की ट्रेनिंग हो रही है। सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब मुझे ये बताएं कि मेरे घर में चोरी हो जाए, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ रखे, तो मैं नमाज नीत लूँ, नमाज पढ़ता जाऊँ। मैं कहूँगा अल्लाह ने मुझे कहा कि इन सब्र और नमाज, सब्र भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी, चुप करके बैठ गया हूँ, इसी को सब्र कहते हैं। और नमाज नीत ली मैंने, नमाज में पढ़ी जाऊँ मैं, तो क्या मेरी चोरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। इस कुरान झूठ नहीं हो सकता, इसका मतलब मेरा रास्ता झूठा है, मेरी समझ गलत है, मैं इसको समझा नहीं। मैंने आपको कहा था कि सलाह जब कायम होती है तो 5 नमाजें उसका सिर्फ 10% है उस सलाह, निज़ाम सलाह का। यहां अल्लाह कह रहे हैं कि तुम पर कोई मुसीबत आ जाए ना, तो जो निज़ाम तुम्हारे नबी ने कायम किया हुआ है, अगर तुमने वो कायम किया होगा तो तुम उस निज़ाम से अपनी मदद ले सकते हो। वो निज़ाम तुम्हारी मदद करेगा। इस आयत पे इतना मौलवी टैं 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 लगाई होती है जी, कभी जी कोई कहता है जी ये देखें जी ये इस्तानत जायज़ है जी, ये गैरुल्लाह से। बेवकूफ़ इंसान। अल्लाह सिंपली बात कर रहा है कि एक मैंने चूंकि तुम्हें सिस्टम दिया है, उस सिस्टम का नाम है अस्सला, ठीक है। 5 वक्त की हाजिरी उसका इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट। अगेन आई एम सेइंग इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट वो होता है जिसको अगर छोड़ दिया जाए तो सारी इमारत जमीन बोस हो जाती है। वो 5 दफा आप हाजिरी मुकम्मल नहीं करेंगे, सारी इमारत, उस निज़ाम की सारी इमारत गिर जाएगी, उसके पल्ले कख नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह ने कहा कि मेरे रसूल ने तुम्हें एक निज़ाम सलात कायम करके दिखाया था जिसमें कोई शख्स ऐसा नहीं था, कोई मजलूम ऐसा नहीं था जिसकी दाद रसी ना हो सके। वो एक मिस्र का एक घोड़ों पे जो खड़खड़े मारने वाले होते हैं ना, वो एक खड़खड़े मारने वाला, ठीक है। वो उठ के मदीने की मस्जिद में उठ के रोया और पुकारा उठ के, उमर तेरी दौर में इंसाफ नहीं हो रहा। उमर खड़े हो गए, उमर ने कहा बुलाओ इसको, मिस्री को बुलाओ। मिस्री क्या बात है? उसने कहा उमर घोड़ों की दौड़ हो रही थी और मेरा घोड़ा अमीर मिस्र के बेटे के घोड़े से आगे निकल रहा था। मेरा घोड़ा अमीर मिस्र के बेटे के घोड़े से आगे निकल रहा था। अमीर मिस्र के बेटे ने मेरे घोड़े के मुंह के ऊपर छांटा मारा और फिर भी मेरा घोड़ा जीत गया। तो अमीर मिस्र के बेटे ने मेरे ऊपर पब्लिकली तशद्दुद किया और ये कहा कि तुम जलीलों की ये जुर्रत कि हम इज्जत वालों से आगे निकल जाओ। ये है अस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। बकवास करते हैं तरह तरह की। ये है अस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। उसने सब्र किया, मिस्र से चला, मदीना आया और निजाम को उसने पुकारा, सलाह के निजाम को पुकारा उसने। आपको पता है कौन था? अमर बिन अल-आस अमीर मिस्र था। हुक्म जारी हुआ कि अमर बिन अल-आस यूं ही मेरा ये खत पढ़े, 5 दिन के अंदर अंदर मदीना में अपने बेटे समेत हाजिर हो।
उसी वक्त सवार रवाना हुआ और फरमाया कि मिस्री को मेरा मेहमान, शाही मेहमान रखा जाए और इसकी खातर मदारत में कोई कसर ना उठा रखी जाए। अमर बिन अल-आस अपने बेटे के साथ आया तो कभी उस सहाबी के घर में जा रहा है, मुझे बताओ मसला क्या है, कभी उस सहाबी के घर में जा रहा है, बताओ मसला क्या है, क्या हुआ है, क्या हुआ। उन्होंने कहा हमें क्या पता क्या हुआ है। जोहर की नमाज के वक्त उमर के मुलाजम ने बताया कि अमीर मिस्र हाजिर है। उमर ने कहा खड़े हो अमीर मिस्र, खड़ा कर दिया। बेटा किधर है तेरा? बेटा भी खड़ा हो गया। वह मिस्री को बुलाया जाए। वो मिस्री आया, उसने कहा यही बेटा था? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन यही था। अमीरुल मोमिनीन ने अपना कोड़ा मिस्री के हाथ में दिया और कहा मार इसी इज्जत वाले को और क्या इसको कि तेरे इज्जत वाले की जुर्रत के तुम हमसे आगे निकल सको। मारो और मारो और मारो और मारो, मारो मारो मारो, यहां तक कि मिस्री की बाजू शल हो गए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा मारो मारो मारो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन अब मैं थक गया हूं। फरमाया अब इसके बाप को लुटाओ और मारो। तो उसने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, इसके बाप ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, जब तुम पीछे हट गए हो, वरना ना हटते तो मैं इसके बाप को इससे दुगनी बार मारता। ओए अमर, तुमने इंसानों को कब से गुलाम बना लिया? इनकी मां ने इन्हें आजाद पैदा किया था। अस्ताईन बिस्सब्री वस्सलात इसको कहते हैं। उसने लिया था, मदद हासिल की थी सलात की उस मिस्री ने। उल्लू के पट्टे बातों को पता नहीं किधर ले गए। क्या दीन था, क्या बना दिया इन्होंने। ये जुमला आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लिखा हुआ है कि इंसानों की उनकी मां ने आजाद पैदा किया था, तुमने कब से उन्हें गुलाम बना लिया है। इससे बड़ा आजादी वाला मजहब कोई और होगा? कोई दीन और है दुनिया में? दिखाओ हमें। कोई एक मिसाल 4 साल 5,000 साल की हिस्ट्री में ला के दिखाओ उमर इब्नुल खत्ताब जैसी। जिसने सिर्फ ये बात कही थी निजाम में, एक दफा मस्जिद में खड़े होके ना उन्होंने कहा मैं अब कौन हूं? उन्होंने कहा उमर इब्नुल खत्ताब अमीरुल मोमिनीन फिल इस्लाम। मैं अगर अपने तो अल्लाह के रास्ते से हट जाऊं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। पिछली सबसे एक बंदा उठा, अपनी म्यान से तलवार निकाली उसने, उमर इससे तुझे सीधा कर दूंगा। खामोश बैठ जा, तुझे नहीं पता किससे बात कर रहा है। उसने कहा मुझे पता है, मैं खताब के बेटे से बात कर रहा हूं। तुम दोपहर में नंगे पांव ऊंट चढ़ाया करते थे, शाम को तुम्हारा बाप तुम्हें जूते मारता था। तुम्हें यह सारी इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह और इस्लाम की वजह से मिली है। तुम उनके रास्ते से हटोगे, हम तुम्हारे दरमियान तलवार ले आएंगे। हुर्रियत ये है इस्लाम की, ये अकाउंटेबिलिटी है, ये है अकीमुस्सलाह। इस आयत का ये मतलब है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र करो और निजाम को मदद के लिए पुकारो, अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। अगली ट्रेनिंग आ रही है, अगला आर्टिकल ऑफ ट्रेनिंग। अल्लाह तैयार कर रहा है कि तुम पर कुछ मसाइब भी आएंगे। और सबसे बड़ा मसला क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान वो जान का नुकसान। वला तक़ूलू लिमन
युक्तलू फी सबीलिल्लाह वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ये वो मौका है कि अगर मैं आपको ये बात समझाने में कामयाब हो गया, आपके बहुत सारे सवाल सेटल हो जाएंगे। वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, ना कहो उनको मुर्दा, मरे हुए, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, वो हयात में है, हयात में है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम उस जिंदगी का शऊर नहीं रखते। खलकल मौत वल हयाता, मैंने हयात और मौत को तख्लीक किया, मेरा रब कहता है। इस प्लेनेट के ऊपर हयातुद दुनिया है, हयातुद दुनिया, ये हयातुद दुनिया है। हयातुद दुनिया से निकलने का नाम मौत है। पूरा जरा समझ लीजिएगा इस पैटर्न को कि ये अल्लाह क्या रहा है। हयातुद दुनिया से निकलने का पैटर्न मौत है। जब मौत आ जाती है तो बंदा इस प्लेनेट से निकल जाता है, उसकी हयातुद दुनिया खत्म हो जाती है। ये दुनिया एक कॉस्मिक है, एक समा है। अल्लाह ने इस तरह के 7 समा हमें बताए हुए हैं, लेकिन ये एक समा है जिस पे अल्लाह ने सूरह मुल्क में कहा कि वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिहा, मैंने आसमाने दुनिया को सितारों से सजाया है। यानी ये दुनिया, इस समा का नाम, हमारी इस यूनिवर्स का नाम दुनिया है। इस दुनिया पे जो हम हयात जिंदगी बसर करते हैं उसको हयातुद दुनिया का नाम दिया अल्लाह ने। वो मल हयातुद दुनिया इल्ला मताल गरूर, बेशक दुनिया की जिंदगी सारी नुकसान ही नुकसान है। कहीं कहा कि दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है, ये वहां भी हयातुद दुनिया, वह मल हयातुद, ये है जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं यहां पर, ये हयातुद दुनिया है। हयातुद दुनिया से जब बंदा निकलता है तो उसको मौत कहते हैं। हम इससे पहले भी जिंदा थे, हम इसके बाद भी जिंदा होंगे। मौत एक ट्रांजिशनल फैक्टर, ट्रांजिशनल फिनोमेना है जिससे बंदा हयातुद दुनिया से निकलकर किसी और हयात में दाखिल हो जाता है। जब तक इंसान पर मौत नहीं आती, इंसान हयातुद दुनिया में ही रहता है। मेरी बात को दोबारा गौर से सुनिएगा कि ये हयातुद दुनिया है। हयातुद दुनिया से निकलने का पैटर्न मौत है। जब इंसान को मौत आ जाती है, इंसान हयातुद दुनिया से ट्रांजिट कर जाता है और किसी और हयात में चला जाता है। इसका नाम हमें अल्लाह ने हयातुद दुनिया बताया है, जिसमें आगे जाता है वल्लाह आलम उसका नाम क्या है। हयातुद बरज़ख आप कह लें, जो भी कह लें, मैं उस पर इतना ज़्यादा नहीं हूँ, पता नहीं क्या है, लेकिन यहां से चला जाता है इंसान। हयातुद दुनिया जब तक बरकरार है, इंसान इसी प्लेनेट पे रहता है। जब उसको मौत आ जाती है, वो किसी और जगह पे चला जाता है और उसकी हयातुद दुनिया खत्म हो जाती है। अल्लाह कह रहे हैं कि जो मेरी राह में लड़ते हुए या मेरी राह में कत्ल कर दिए गए हैं, कीप इन माइंड,
اللہ نے جہاد میں قتل ہونے والے لوگوں کو قرآن پاک میں کبھی بھی شہید نہیں کہا. شہید ہم اس لیے کہتے ہیں کہ شہید ہوتا ہے گواہی دینے والا، یعنی اس سے بڑی گواہی اور ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ اپنے مالک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، اس لیے انہیں شہید کہا جاتا ہے. بہت بلند مرتبہ ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، یقتلوا، جو قتل کر دیے جائیں، انہیں موت نہیں آتی. جب موت نہیں آتی تو پھر ان کی حیات دنیا ختم نہیں ہوتی، کیونکہ حیات دنیا کو ختم کرنے کا صرف ایک پیٹرن ہے اور وہ موت ہے. وہ اسی روئے زمین پر موجود ہوتے ہیں. اسی روئے زمین پر موجود ہوتے ہیں. ہم والا قلہ تشعرون، تیری امیجینیشن میں یہ بات نہیں آ سکتی، کیونکہ تیرے پاس وہ کیمرہ، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے ان کو دیکھنے کی. تو کنویں کا ایک مینڈک اپنے 6 حصوں سے، اپنی 6 سینسز سے، صرف 6 سینسز سے کچھ چیزیں دیکھ کر کہتا ہے کہ یہی ساری کائنات ہے. اور نہیں، میں بہت بڑا ہوں، اللہ کہتا ہے. بل احیاء، وہ حیات میں ہیں. وہ حیات الدنیا ختم نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ اس پلینٹ کے اوپر کوئی اور ٹائم ڈائمینشنز بھی ایکٹ کر رہی ہیں. جس طرح جنات موجود ہیں نا اس پلینٹ کے اوپر، آپ کو نظر نہیں آتے. وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، میٹنگ بھی کرتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، بھلا بھی کرتے ہیں. ہمیں تو نظر نہیں آتے. تو اس کا مطلب وہ ہے نہیں ہے. تو کیا اللہ کسی اور کو اس ٹائم ڈائمینشن میں بھیجنے پہ قادر نہیں ہے؟ تو پھر دنیا سے وہ کیسے چلا گیا؟ دنیا میں تو ہے، کیونکہ ان کو اللہ کہتا ہے انہیں موت نہیں آئی. حیات دنیا کی ٹرانزیشن صرف موت سے ہوتی ہے. وہ اسی دنیا میں موجود ہیں، تم تک اس کا شعور نہیں رکھتے. اور یہ جو شہید ہے نا، میرے رسول کا 3 درجے کا متحد ہے. میں کیسے مان جاؤں میرے رسول اس دنیا سے چلے گئے ہیں؟ سمجھیں آپ میری بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اسی لیے اس زہر کے اثر کو مؤخر کیا گیا جو خیبر میں جناب نے تناول فرما لیا منہ کے. اتنا موقع دیا گیا زہر کو کہ رسول اللہ کی زبان سے ٹچ ہو جائے تاکہ حجت تمام ہو جائے، اور پھر اس کے اثر کو روک لیا گیا. جب اس کے اثر کو روک لیا گیا اور پھر جب رسول اللہ کو اللہ نے چاہا اس کے اثر کو دوبارہ چلا کے رسول اللہ کو شہادت، جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو قرآن یقتل فی سبیل اللہ کہتا ہے، اس کا درجہ دیا گیا. تو میرے رسول بھی بل احیاء ولکن لا تشعرون. نبی، رسول کے بعد نبی، نبی کے بعد صدیق، صدیق کے بعد شہید، اور پھر رسولوں کا رسول
امام المرسلین، وہ ان کے تیسرے چوتھے درجے کے متحد ابھی اسی دنیا میں ٹرے پھرتے ہیں. یہ ہمیں کہتے ہیں رسول چلے گئے، اللہ معاف کرے، آج تک بھائی نہیں، ادھر ہی ہیں. ہم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھی شعور نہیں رکھتے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت. میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں. وفات، توفی اور موت میں فرق ہے. وفات ایک انٹرریگنم پیریڈ ہے ٹرانزیشن کا. وفات میں ٹرانزیشن نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے کہا کہ جب تم سوتے ہو نیند میں تمہیں توفی دیتا ہوں، تمہاری وفات کر دیتا ہوں، اور پھر جس کی موت آئی ہوتی ہے اس پر موت طاری کر دیتا ہوں، باقیوں کو واپس بھیج دیتا ہوں. اس کا مطلب کوئی انٹرریگنم کوئی پلیس ہے، ان بٹوین کوئی پلیس ہے ٹرانزیشن کی، کوئی بیچ میں اسٹیشن ایک ہے اس طرح کا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ میں تمہیں توفی دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت نہیں آئی. عیسیٰ علیہ السلام بھی حیات الدنیا چل رہی ہے ابھی ان کی. میرا خیال ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. کبھی اپنے رسول کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا. ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم شعور ہی نہیں رکھتے. قرآن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے کے سارے ٹینسز اور سارے کے سارے سیگا جات جو ہیں وہ پریزنٹ انڈیفینٹ یا پریزنٹ کنٹینیوس میں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. تھے تو نہیں کہا اللہ نے، قرآن کا لفظ تو بدل نہیں سکتا. تو اگر رسول نہیں ہے تو قرآن غلط ہے. اگر رسول تو تھے ہو چکے ہیں ان بیوقوف نان سینس لوگوں کے بقول. تو اگر رسول تھے ہو چکے ہیں تو قرآن غلط ہے. تو قرآن غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے رسول ہے. ابھی ایک مثال دی، ٹائم بڑا ہو گیا، 50 منٹ کی ویڈیو ہونے والی ہے. امید ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی. آخری آیت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش کریں گے. کیسے؟ من الخوف، خوف سے. خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے. پورا میں آپ کو سمجھاؤں گا خوف کس کو کہتے ہیں. وجوئی، بھوک سے. ونقص من الاموال، اور مال کے نقصان سے. والانفس، اور جان کے نقصان سے. والثمرات، اور تمہارے
پھلوں کا نقصان، یہ کوئی ایپل ایپریکاٹ کی بات نہیں ہو رہی دوستو. وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں تمہیں اس طرح بھی آزماؤں گا کہ تمہاری ایک لمبی محنت فروٹفل ہونے کے نزدیک آئے گی تو فیوٹائل ہو جائے گی. اللہ معاف کرے. استغفر اللہ استغفر اللہ. نہ آزمائی مولا، ہمیں نہ آزمائی. میرے سارے دیکھنے سننے والوں کو نہ آزمائی. تیرے محبوب کے پروردگار تیرے محبوب کے بندے ہیں، تیرے نبی کو مانتے ہیں، تیرے کرم اور تیرے فضل کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. آزمائی نہ، تیری مہربانی. تو بادشاہ ہے. یہ ہم تیرے بندے ہیں، بس مہربانی کری نہ آزمائی. اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے. بڑی سخت آیت ہے. خوف کیا ہے؟ خوف فیوچر کا ہے. بندہ اٹ از اے سائیکولوجیکل ڈیزیز ہو جاتی ہے بندے. یہ دیوار نہ گر پڑے، میں مر نہ جاؤں، میرا بیٹا کو کچھ نہ ہو جائے، میرا کاروبار نہ بیٹھ جائے. یہ خوف کا سارا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہارے دلوں میں خوف پیدا کر دوں گا. اللہ معاف کرے. ہم تجھ سے تیری پناہ چاہتے ہیں. جو تمہاری اسیسریز کم کر دوں گا، نیسیسٹیز کم. لگژری تو بڑی دور کی بات ہے نا، نیسیسٹیز کو تنگ کر دوں گا. استغفر اللہ نہ کریں کسی کے ساتھ، تیری مہربانی. نقص من الاموال والانفس والثمرات. 15 16 سال کی جدوجہد 20 سال کی تمہاری ہوگی. تم بالکل فروٹ کھانے کے تیار پکے بیٹھے ہوگے. میں ضائع کر دوں گا، فیوٹائل کر دوں گا اس کو. فروٹ فل کو فیوٹائل کر دوں گا. اللہ تہجد کا وقت ہے، ہم معاف کرتے ہیں ہم سب. نہ آزمائی اللہ، تیری مہربانی. لیکن کہتا کیا ہے؟ وہ بشر الصابرین. اور جو اس پہ پھر بھی میرے ٹریک پہ رہیں گے نا، میرے آگے جھکے رہیں گے میرے آگے، مجھے مانتے رہیں گے، میرا انکار نہیں کر بیٹھیں گے. الذین اذا اصابتہم مصیبت. یہ وہ لوگ ہیں اب ان کو بتا رہا ہے کہ میں کروں گا کبھی کبھی تمہارے ساتھ اس طرح. لیکن یہ لوگ جن میرے ہوں گے، جو ان پر کوئی مصیبت جب آتی ہے تو قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف لوٹ جائے گی. قالوا انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ جائیں گے. بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے. بس ہم جیسے عام بندوں کے لیے نہیں ہے. اللہ سے معافی یہی مانگنی چاہیے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے، رحمت للعالمین کے صدقے ہمیں نہ آزمانا، تیری مہربانی. لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو بندے، اگر کسی کا جان کا نقصان ہو گیا، اگر کسی کا مال کا نقصان ہو گیا، اگر کسی کی محنت ضائع ہو گئی، تو اس کے باوجود اس نے مجھے تھامے رکھا، میری یاد کو اپنے دل میں بسائے رکھا، تو اگلی بات سنیے گا کبھی. ہوئے 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 اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت. یہ وہ لوگ ہیں جن پر درود ہو اپنے رب کی طرف سے. ہوئے 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 ورحمت، اور رحمت. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جن کو ہدایت دے دی گئی ہے، ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی ہے.
یہ اللہ سے جڑے رہنا ہے، صرف یہ ٹریننگ ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، واہ واہ واہ۔ انا پہلے جب پڑھتا ہوں نا میں، پہلے بڑا خوف آتا ہے، اف، بڑا خوف آتا ہے۔ پھر جب اس آیت پہ پہنچتا ہوں نا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ من ربہم ورحمۃ۔ بات ابھی بڑی لمبی ہے، لیکن میں بس اب ختم کر رہا ہوں، صرف اس پہ بات پھر کریں گے۔ صلوات میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے، درود ہے، سلامتی ہے، نوازشیں ہی نوازشیں، نوازشیں ہی نوازشیں، ورحمت، رحمت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس راستے پر صبر کرنے والے کو اور اللہ سے جڑے رہنے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کو دامن مصطفیٰ سے منسوب کر دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں پلوے مصطفیٰ، اس کے ہاتھ میں نقش پائے مصطفیٰ تھما دیا جاتا ہے۔ یہ انعام ہے، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں میرے رب کا۔ رحمت، صرف میرے رسول کا نام رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ کی رحمت کا مجسم شکل میرے رسول ہے۔ الا رحمت للعالمین، سوائے رحمت کے کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو جب اللہ کہتا ہے کہ میں تم پر درود بھیجوں گا اور مصطفیٰ کا دامن تمہارے ہاتھوں میں پکڑا دوں گا، چمٹ جانا اس سے، بس تمہارے بیڑے پار۔ اسی لیے کہا اولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہدایت پوری ہو چکی ہے، یہ پکے جنت میں چلے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔